ओ ठीक है, खुदा की तारीफ करो। हेलो, ये डॉक्टर है ब्रायन एडम्स, और हमेशा की तरह यहाँ हमारे स्टूडियो ग्रेटर वर्क स्टूडियो पर आपसे बात करना अच्छा लगा। प्रोग्राम ईमान और है। क्या आपका ईमान अब मुतहर्रिक है? क्या आप तैयार हैं? मुझे यकीन है कि मसीह के अकायद पर यह सीरीज आपको बादशाही का निज़ाम समझने में मदद देगी। अब हम इब्रानियों 6 1 से 3 से मर्दों की क़यामत के बारे में बात करेंगे। आइए खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं। इब्रानियों बाब 6 आयात 1 से 3 तक। बस मसीह की तालीमात के उसूलों को छोड़कर हम कमाल की तरफ बढ़ें, दोबारा बुनियाद ना डालें। मुर्दा आमाल से तौबा और खुदा पर ईमान, बपतिस्मों की तालीमात, हाथ रखने और मुर्दों में से कयामत, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, और अबदी अदालत की बुनियाद ना डालें। और ये हम करेंगे अगर खुदा ने चाहा। मर्दों में से करामत। यसु को कलवारी पर अपनी मौत के 3 दिन बाद मुर्दों में से जिंदा किया गया था। मैं जानता हूं कि ये एक पैगाम और एक कहानी है मसीह की मुसीबतें। आपने शायद हर ईस्टर पर और बीच में भी कई बार पादरियों से ये सुना होगा। लेकिन यसु 3 दिन में मर्दों में से जिंदा हो गए थे। उन्होंने इसकी पेशगोई की थी। उन्होंने कहा था कि ये हैकल ढा दी जाएगी और 3 दिन में फिर खड़ी की जाएगी। वो लोग समझे कि वो जिस्मानी हैकल की बात कर रहे हैं, जिसे बनाने में मेरा ख्याल है कि तकरीबन 46 साल लगे थे। वो रूहानी थे, लेकिन फिर भी रूहानी बातें समझने से अंधे थे। अगर कयामत ना होती तो ना हमारा ईमान होता, ना हमारा दीन। कयामत यूनानी लफ्ज एनस्तासिस यानी दोबारा खड़ा होना या उठना, मुर्दों में से जिंदा होना, कयामत। और यही कुछ मसीह ने किया था। उन्होंने कहा, मुझे ये इख्तियार दिया गया है कि मैं ये जिस्म अपनी जान कुर्बान कर दूं। उन्हें बाप की तरफ से ये ताकत भी मिली थी कि वो मर्दों में से दोबारा जिंदा हो जाए। यूहन्ना बाब 11 आयत 25 से 26 तक। यसु ने उससे कहा, मैं कयामत और जिंदगी हूं। जो मुझ पर ईमान लाता है, अगरचे वो मर भी जाए, फिर भी वो जिंदा रहेगा। और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है, वो कभी नहीं मरेगा। ये तुम्हारी अबदी रूह के बारे में बात हो रही है। क्या तुम उस पर ईमान रखते हो? वो कह रहे थे, क्योंकि याद रखो, जब मैंने तुम्हें कयामत और अनस्तासिस की तारीफ बताई थी, यानी दोबारा खड़ा होना या उठना, तो वो कह रहे थे, मैं खुद खड़ा करने वाली ताकत हूं। ये बहुत ताकतवर बात है। यार, मुझे ये बात बहुत पसंद आई। मैं खुद खड़ा करने वाली ताकत हूं। अगर तुम गिर गए हो, तो मैं तुम्हें दोबारा तुम्हारे पांव पर खड़ा कर दूंगा। यार, हम तो अभी यही खुशी से नारे लगा सकते हैं और रूहुल कुदस की खुशी मना सकते हैं। वो एक खड़ा करने वाला खुदा है, खड़ा करने वाली ताकत है कि अगर तुम गिर भी जाओ और उसके नाम पर ईमान रखो और उसके नाम पर यकीन रखो, तो तुम दोबारा उठ सकते हो। मुझे ये बात बहुत पसंद है। वो तुम्हें दोबारा तुम्हारे पाँव पे खड़ा कर देगा। ज़ाहिरी तौर पर भी वो तुम्हें दोबारा खड़ा कर देगा। रूहानी तौर पर मौत के बाद जब वो वापस आएगा, तो तुम और मैं हम दोबारा जिंदा होंगे। रूह कुदस की ताकत जैसी कोई ताकत नहीं है। उसे ये इख्तियार और ताकत दी गई थी कि वो अपनी जान दे के मर सके। और वो सहीफे का हवाला याद रखो, जिसमें कहा गया है, कोई इससे बड़ी कोई बात नहीं जो इंसान अपने दोस्त के लिए अपनी जान दे दे। वो तुम्हें अपना दोस्त कहता है और उसने तुम्हारे और मेरे लिए अपनी जान दे दी। जब हम अभी गुनाहगार ही थे, मसीह ने जान दी। आइए एक कुरिन्थियों बाब 15 आयत 19 से 20 की तरफ चलते हैं। अगर इस जिंदगी में ही हमें सिर्फ मसीह में उम्मीद है, तो हम सब इंसानों में सबसे ज्यादा काबिल अफसोस हैं। लेकिन अब मसीह मुर्दों में से जी उठा है और वो उन लोगों में से पहला फल बन गया है जो सो गए थे। पुलिस कह रहा है कि चूंकि मसीह मुर्दों में से जी उठाए, इससे हमें ये जमानत मिलती है कि जो सब ईमान में मरे हैं, वो भी एक दिन दोबारा जिंदा होंगे। तुम्हें ईमान में मरना होगा। तुम्हें नए सिरे से पैदा होना होगा। तुम्हें उसके कामों को कबूल करना होगा जिसे बाप ने भेजा है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना बेटा भेज दिया। जब वो लेजर को मुर्दों में से जिंदा करने के लिए वहां खड़ा था, उसने कहा, मैं जानती हूं कि आखिरी दिनों में वो कयामत में उठेगा। उसने कहा, नहीं, हम किसी वाक़े की बात नहीं कर रहे। कयामत के बारे में उसने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं कयामत हूं। ये तो हैरानकन बात है।
میرا مطلب ہے ایسی طاقت اور اختیار ہونا کہ وہ خدا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اس نے کہا ہے کہ مجھے اپنی جان دینے اور پھر اسے دوبارہ لینے کا اختیار دیا گیا ہے۔ تو جب وہ مرا وہ ایمان کے ساتھ مرا، اعلان کرتے ہوئے کہ وہ دوبارہ زندہ ہوگا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ میں 9 بار اسرائیل جا چکا ہوں، اور جب بھی جاتا ہوں، جب بھی قبر پر جاتا ہوں، میں خوشی محسوس کرتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ خالی ہے۔ میں وہاں بہت بار جا چکا ہوں۔ مجھے وہاں جانا اچھا لگتا ہے۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوں اور جھانک کر دیکھتا ہوں۔ یہ مجھے بہت خوشی دیتا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں جن کے پاس نبی ہیں وہ سب مر چکے ہیں، لیکن ہم مسیحیت میں واحد ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا نبی اب مردہ نہیں ہے۔ 3 دن بعد وہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ وہ دوبارہ زندہ ہے۔ عہد عتیق میں 3 لوگوں کے مردوں میں سے زندہ ہونے کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ کی خدمت میں بھی 3 لوگ مردوں میں سے زندہ کیے گئے۔ یہ تقریباً ایسا ہی تھا جیسے عہد عتیق اور عہد جدید ایک دوسرے کا عکس ہوں۔ مسیح مردوں میں سے زندہ ہوئے، سب انسانوں کے لیے موت کا ذائقہ چکھا اور جہنم و قبر کی کنجیاں قبضے میں لے لیں، اور اب وہ کبھی نہیں مریں گے۔ وہ صرف روحانی طور پہ زندہ نہیں ہوئے تھے۔ کچھ مذاہب کہتے ہیں کہ وہ صرف روحانی طور پر زندہ ہوئے، جسمانی طور پر نہیں، اور اسی لیے ایماؤس کے راستے پر وہ ایک اور شکل میں ظاہر ہوئے۔ نہیں، وہ اپنی مافوق الفطرت جلالی اور قدرتی جسم میں تھے جو اب مردوں میں سے زندہ ہو چکا تھا۔ اس کے پاس ایسا کرنے کی طاقت ہے۔ وہ دیواروں کے پیچھے اور بند دروازوں سے نمودار ہوا۔ وہ کر سکتا ہے مافوق الفطرت طور پر۔ آپ جانتے ہیں، میرا اندازہ ہے کہ جب آپ کو زندہ کیا جائے گا اور آپ رب ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کے ذریعے ٹھیک جا سکتا ہے۔ آمین۔ 1 قرنتھیوں 15 آیات 3 اور 4 میں، کیونکہ میں نے سب سے پہلے آپ کے حوالے کیا جو مجھے بھی موصول ہوا، اب جب کہ کلام مقدس کے مطابق مسیح ہمارے گناہوں کے لیے مرا، یہی کلام مقدس کہتا ہے، اور یہی مسیح نے کیا۔ اور وہ جو دفن ہوا تھا، اور وہ تیسرے دن دوبارہ زندہ ہوا، جیسا کہ صحیفوں میں لکھا ہے۔ یہ واقعی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ میرے دوست، اگر قیامت نہیں تو ایمان بھی نہیں۔ ہمارے پاس نہ تو خوشی منانے کو کچھ ہے، نہ ہی جلال دینے کو، نہ ہی امید رکھنے کو۔ اگر اس نے پہلا پھل زندہ کیا ہے تو ہم بھی اضافی پھل ہوں گے جو اس سے زندہ کیے جائیں گے۔ نہ قیامت نہ ایمان۔ اس کی قیامت کے بعد یہ بہت سے گواہوں نے تصدیق کی۔ یہ صحیفے میں درج ہے۔ اس کی تصدیق بہت سے گواہوں نے کی۔ یہ صحیفے میں لکھا گیا ہے۔ 10 مختلف مواقع پر وہ مختلف گروہوں کے سامنے ظاہر ہوا۔ وہ مریم مگدلینی کے سامنے ظاہر ہوا۔ وہ باغ میں نہیں کی، وہ اس کے سامنے ظاہر ہوا۔ وہ دوسری عورتوں کے سامنے ظاہر ہوا۔ وہ پترس کے سامنے ظاہر ہوا۔ وہ ایماؤس کے راستے پر 2 آدمیوں کے سامنے ظاہر ہوا۔ پھر ایک ساتھ 10 شاگردوں کے سامنے ظاہر ہوا، اور وجہ یہ تھی کہ وہ 10 تھے۔ یاد رکھیں، تھامس وہاں موجود نہیں تھا، اور یہودا پہلے ہی خودکشی کر چکا تھا۔ تو باقی 10 شاگرد 11 ہو جاتے اگر تھامس وہاں ہوتا، لیکن وہ انہی 10 کے سامنے ظاہر ہوا۔ اور پھر 8 دن بعد وہ دوبارہ 11 شاگردوں کے سامنے ظاہر ہوا، جن میں اب تھامس بھی شامل تھا۔ اور اس دوران جب وہ 10 اور 11 شاگردوں کے سامنے ظاہر ہوا، جب تھامس واپس آیا تو انہوں نے اسے بتایا۔ اس نے کہا، مجھے اس کے پاؤں اور ہاتھوں میں کیلوں کے نشان دیکھنے ہوں گے، مجھے اس کے پہلو کے زخم کو چھونا ہوگا۔ اور جب یسوع 11 شاگردوں کے سامنے ظاہر ہوا، اب یہ تو حیران کن بات ہے۔ اسے معلوم تھا کہ تھامس نے کیا کہا تھا۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ وہ آپ کو سن سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، ایک پرانا گانا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ بند دروازوں کے پیچھے کیا ہوتا ہے۔ یار، آپ یہ بات یسوع مسیح کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ بالکل ٹھیک، میں نے کہا خدا سب کچھ جانتا ہے۔ تو وہ ظاہر ہوا اور اس نے تھامس کی طرف دیکھا اور کہا، آؤ یہاں کیلوں کے نشان دیکھو، میرے پہلو کے زخم کو چھو لہو۔ یار، وہ لمحہ کتنا عجیب محسوس ہوا ہوگا۔ باقی لوگ تو چٹان پر کھڑے تھے، ہم تو اسے پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، ہم تو یہ پہلے ہی جانتے ہیں۔ یہ کتنی مزاحیہ بات ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ لیکن یہاں دیکھیں، پھر وہ تبریا کی جھیل پر 7 شاگردوں کے سامنے ظاہر ہوا۔ وہ ایک ہی وقت میں 500 لوگوں کے سامنے بھی ظاہر ہوا۔ قیامت اور اس کے ثبوت کے اتنے زیادہ واقعات ریکارڈ پر موجود ہے۔ وہ ظاہر ہوا، میرا خیال ہے یہ خاص طور پر منتخب لوگوں کے لیے تھا۔ یہ ہر کسی کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان لوگوں کے لیے تھا جن پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا، جو مرد اور عورت شہرت والے تھے۔ وہ ایک ہی وقت میں 500 لوگوں کے سامنے بھی ظاہر ہوا۔
وہ اپنے بھائی یعقوب کے سامنے بھی ظاہر ہوا۔ واہ یار ہے، بائبل کے مطابق اس کا بھائی ایمان نہیں لاتا تھا۔ اب میں سوچتا ہوں اچھا تو یسوع آپ سچ کہہ رہے تھے، آپ ہی مسیحا ہیں۔ وہ اپنے عروج پر 11 شاگردوں کے سامنے ظاہر ہوا۔ جب اس نے انہیں برکت دی، ان سے بادشاہی کے بارے میں بات کی، اور پھر وہ اچانک اوپر اٹھ گیا اور بادل میں چلا گیا۔ اور جب وہ اسے دیکھ رہے تھے اور اس کی عبادت کر رہے تھے تو لکھا ہے کہ وہاں 2 فرشتے، 2 سفید پوش مرد کھڑے تھے۔ انہوں نے ایک طرف سے کہا، یہی یسوع جسے تم اوپر جاتے دیکھ رہے ہو، اسی طرح واپس آئے گا، اسی انداز میں۔ لوکا اپنے اعمال کی کتاب میں لکھتا ہے کہ یسوع نے خود کو زندہ ظاہر کیا۔ یہ بہت طاقتور بات لیں۔ اعمال باب 1 آیات 3 سے 5 تک یہ سنیں، یہ واقعی بہت طاقت مار ہے۔ جن کو اس نے اپنے دکھ اٹھانے کے بعد بہت سے ناقابل تردید ثبوتوں کے ساتھ زندہ ظاہر کیا، اور وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا رہا اور خدا کی بادشاہی سے متعلق باتیں کرتا رہا۔ کاش وہ سب ریکارڈ ہو جاتی۔ مجھے یقین ہے کہ اس میں سے بہت کچھ خدا کے لکھے ہوئے کلام میں موجود ہے جو آج ہمارے پاس ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایسی باتیں بھی ہیں جو اس نے بیان کی اور اصلاح کی، اور اس نے اپنے شاگردوں سے خدا کی بادشاہی کے بارے میں بات کی۔ اور جب وہ ان کے ساتھ جمع ہوئے تو انہیں حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جائیں بلکہ باپ کے وعدے کا انتظار کریں، جس کے بارے میں اس نے کہا، تم نے مجھ سے سنا ہے۔ کیونکہ یوحنا نے تو واقعی پانی سے بپتسمہ دیا، معاف کیجیے گا، لیکن تم چند ہی دنوں میں روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ اب انہیں انتظار کرنا پڑا اور یہ مدت 50 دن نکلی، لیکن اب چونکہ روح القدس بھیج دیا گیا ہے، ہمیں اب ٹھہرنے یا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں بس نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، اور ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اس کی روح ہمارے اندر آ جائے اور ہم روح القدس کا مسکن بن جائیں۔ یسوع نے فرمایا، میرا باپ اور میں تمہارے اندر اپنا ٹھکانہ بنائیں گے۔ ابھی حال ہی میں نارتھ کیرولائنا میں تھا، اور وہاں میں ایک شفا یابی اسکول کروا رہا تھا، گریٹر ورک اسکول آف ہیلتھ، اور میں نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا اور مجھے محسوس ہوا کہ مجھے یہ سوال پوچھنا چاہیے۔ میں نے کہا، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک روح القدس میں بپتسمہ نہیں لیا اور لینا چاہتے ہیں؟ زبانوں میں بولنے کی نشانی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آپ کو گواہ بننے کی طاقت ملے۔ اور تقریباً 11 لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ میں حیران رہ گیا۔ او بھائی، آپ بیماروں کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے پاس وہ طاقتور مسا بھی نہیں ہے جو آپ کو یہ کرنے کی قوت دی سکے۔ تو ان میں سے 11 لوگ آگے آئے۔ ہم نے فوراً ان کے لیے دعا کی۔ وہ سب بدل گئے۔ کمرے کا ماحول مکمل طور پر بدل گیا۔ لوگ روح القدس سے بھر دے۔ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ میرے پاس آیا۔ اس نے کہا، میں 50 سال سے روح القدس حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب مذہب اس کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ اس کا فطری ذہن خدا کی باتوں کو سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اس رات وہ گھر گیا اور اس کی بیوی اور وہ دونوں ایک جیسے ریکلائننگ چیئرز پر بیٹھے تھے جو ایک ساتھ ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ رکھی تھیں، اور اس کی بیوی نے ریموٹ لیا، ٹیلی ویژن بند کیا، اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیا تم پہلی بار میرے ساتھ مل کر زبانوں میں دعا کرنا چاہو گے؟ وہ مسکرایا۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ زبانوں میں دعا کرتے رہے یہاں تک کہ نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ یہ اتنا خوبصورت ہے، مجھے فلم دی نوٹ بک کی یاد دلاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں یہ کتنا جذباتی اور شاندار ہے کہ وہ دونوں مل کر پاکیزگی میں دعا کرنا چاہتے تھے۔ مسیح جو مردوں میں سے زندہ کیا گیا، اور اگر اس نے کہا کہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں باپ کے پاس جاؤں، وہ جا ہی نہیں سکتا تھا اگر وہ مردوں میں سے زندہ نہ ہوتا۔ اور جب وہ مردوں میں سے زندہ کیا گیا تو اس نے کہا کہ باپ روح کو بھیجے گا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے روح کو بھیج دیا۔ آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، بس یسوع کے نام کو پکاریں، کہیں مجھے روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے۔ اور جب وہ سب اکٹھے ہوئے تو اس نے انہیں حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جائیں بلکہ باپ کے وعدے کا انتظار کریں، جس کے بارے میں اس نے کہا، تم نے مجھ سے سنا ہے، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، لیکن تم چند ہی دنوں میں روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ یسوع نے کہا تھا کہ 2 مختلف دنوں کے لیے 2 الگ الگ قیامتیں ہوں گی گروہوں کے لیے۔ یوحنا باب 5 آیت 28۔ اور وہ نکل آئیں گے، جنہوں نے نیکی کی ہے وہ زندگی کی قیامت میں، اور جنہوں نے بدی کی ہے وہ ہلاکت کی قیامت میں جائیں گے۔ مجھے دوبارہ پڑھنے دیے۔ اور وہ نکل آئیں گے، جنہوں نے نیکی کی ہے وہ زندگی کی قیامت میں، یہ تم اور میں ہوں گے، اور جنہوں نے بدی کی ہے وہ ہلاکت کی قیامت میں جائیں گے۔ ایک قیامت نجات یافتہ لوگوں کے لیے اور ایک قیامت غیر نجات یافتہ لوگوں کے لیے۔ یہ قیامتیں کب واقع ہوں گی؟
मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ, ये क़यामतें कब वाक़ई होंगी? नजात याफ्ता लोगों की क़यामत, ये वाक़या रप्चर के साथ ही होगा। जब रैप्चर आएगा, जब मशरिकी आसमान फटेगा, जब वो अपने हजारों फरिश्तों के साथ आएगा, और जब सूर फूंका जाएगा और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज गूंजेगी, और जैसे हम जो जिंदा हैं खुदावंद के साथ उठा लिए जाएंगे, मुर्दे भी जिंदा किए जाएंगे। वे क़यामत होगी उन लोगों के लिए जो मुसीबत के दौर में शहीद होंगे। गैर निजात याफ्ता लोगों के लिए आखिरी क़यामत मसीह की 1000 साला बादशाही के इख्तिताम पर होगी। इस तरह आप देख सकते हैं कि कल 3 क़यामतें होंगी। आइए मैं दोबारा बयान करता हूँ। निजात याफ्ता लोगों के लिए एक क़यामत होगी। ये क़यामत रैप्चर के साथ ही वाक़ई होगी। एक, उन लोगों के लिए क़यामत होगी जो मुसीबत के दौर में शहीद होंगे। ये दो। फिर एक आखिरी क़यामत है गैर निजात याफ्ता लोगों के लिए मसीह की 1000 साला बादशाही के इख्तिताम के बाद। ये आपको 3 क़यामतें देता है। नजात याफ्ता लोगों के लिए 2 क़यामतें हैं, मुर्दा और जिंदा दोनों के लिए। मुसीबत के इख्तिताम पर शुहदा के लिए, और एक गैर नजात याफ्ता लोगों के लिए मसीह की 1000 साला बादशाही के इख्तिताम पर। पहला थेसलनिकियों बाब 4 आयात 15 से 18 तक। क्योंकि हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक ये कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद की आमद तक बाकी रहेंगे, वो इन लोगों से आगे ना बढ़ेंगे जो सो गए हैं। क्योंकि खुद खुदावंद आसमान से ललकार के साथ, मुकर्रब फरिश्ते की आवाज के साथ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतरेगा, और जो मसीह में मुर्दा हैं वो जी उठेंगे सबसे पहले। फिर हम जो जिंदा हैं और बाकी हैं उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद से मिले, और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। क्या ये हैरत अंगेज नहीं होता? जहां कहीं भी हो, ये अब सिर्फ ईमान की बात नहीं रहेगी। अंधा ईमान, ना कि देखकर बल्कि ईमान के जरिए हम उसे देख सकेंगे। हम उसके साथ शिराकत और इफाकत कर सकेंगे। यार मैं तुम्हें बता रहा हूं, खुदा बहुत अच्छा है। हम उससे मोहब्बत करते हैं, वो हमसे मोहब्बत करता है, और उसकी हुजूरी में रफाकत करना, उसका जलाल ही वाहिद रोशनी होगा। उस वक्त ना सूरज होगा ना चांद होगा। हम जन्नत में होंगे, और वो यानी बाप और बेटा वही रोशनी होंगे जो चमकेगी। पहला करंथियों बाप 15 आयत 51 से 54 तक। देखो मैं तुम्हें एक भेद बताता हूं। हम सब नहीं सोएंगे, लेकिन हम सब बदल जाएंगे एक लम्हे में, पलक झपकने की देर में, आखिरी नरसिंगे पर। क्योंकि नरसिंगा बजेगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे। वाह जलाल हो, हम बदल जाएंगे। क्योंकि ये फानी जिस्म, ये मिट्टी का लिबास गैर फानी को पहन लेगा, और ये फानी लाजवाल को पहन लेगा। बस जब ये फानी गैर फानी को पहन लेगा, और ये मरने वाला लाजवाल को पहन लेगा, तब ये बात पूरी होगी। वो कौल जो लिखा है, मौत फतह में निगल ली गई। बिल्कुल ठीक। जब हमें वो लाजवाल जिस्म मिलेगा, तो इंसान कभी दोबारा नहीं मरेगा। उस वक़्त जो आंसू बहेंगे, वो सिर्फ खुशी, इबादत और हम्द के आंसू होंगे। खुदा की तारीफ हो। मैं इसके बारे में बहुत पुरजोश हूँ। यार मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हम इस दुनिया में रहते हैं। इस दुनिया में जंग व जदल है, लेकिन खुदावंद यसु मसीह का इत्मीनान तुम्हारे अंदर उभरने दो। खुदा हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि उसने अपना बेटा भेज दिया। वो दोबारा आने वाला है। क्या तुम तैयार हो? तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। फिलिपियों बाब 3 आयात 20 से 21 तक। क्योंकि हमारी शहरियत आसमान पर है, जहां से हम नजात दहिंदा खुदावन यसु मसीह का इंतजार करते हैं, जो हमारे जलील जिस्म को बदल देगा, ताकि वो उसके जलाली जिस्म की मानिंद हो जाए। ओह, हम इस पुराने जिस्म को छोड़कर नया जिस्म पहनेंगे। आओ भाइयों, ओ मुझे ये बात पसंद आई। मैं ईमान रखता हूँ, यार मेरा ईमान है कि जब मुझे नया जलाली जिस्म मिलेगा तो मैं बिल्कुल फिट होऊंगा। आई वहां कुछ उजलात होंगे, मेरे पास फिक्स पैक होगा, और ये बड़ा सा पेट जो यहाँ लटक रहा है वो नहीं होगा। मैं खुदा पर ईमान रखता हूँ कि मैं बरकत पाऊं, हमेशा शिफा पाऊं और हमेशा पाक रहूं। ये वक्त कितना शानदार होगा, क्योंकि हमारी शहरियत आसमान पर है, जहां से हम निजात दहिंदा खुदावन यसु मसीह का इंतजार करते हैं, जो हमारे जलील जिस्म को बदल देगा, ताकि वो अपने जलाली जिस्म की मानिंद हो जाए, उस कुदरत के मुताबिक जिससे वो सब चीजों को अपने ताबे कर सकता है। दूसरा, मुसीबत के बाद कयामत। मुकाशिफा बाब 20 आयात 4 से 6 तक।
اور میں نے تخت دیکھے اور وہ ان پر بیٹھے اور ان کو عدالت دی گئی، اور میں نے ان لوگوں کی جانیں دیکھی جو یسوع کی گواہی اور خدا کے کلام کے سبب سے قتل کیے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ تو درندے کی پرستش کی تھی، نہ اس کی مورت کی، نہ انہوں نے اس کا نشان اپنی پیشانیوں یا اپنے ہاتھوں پر لیا تھا، اور وہ زندہ ہوئے اور مسیح کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کی۔ لیکن باقی مردے اس وقت تک زندہ نہ ہوئے جب تک 1000 برس پورے نہ ہو گئے۔ یہ پہلی قیامت ہے۔ مبارک اور مقدس ہے وہ جو پہلی قیامت میں شریک ہے۔ ایسے لوگوں پر دوسری موت کا کوئی اختیار نہیں۔ دوسری موت یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے خدا باپ سے جدا ہونا اور اس ابدی قید خانے میں جانا جسے جہنم یعنی آگ کی جھیل کہا جاتا ہے۔ مبارک اور مقدس ہے وہ جو پہلی قیامت میں شریک ہے۔ ایسے لوگوں پر دوسری موت کا کوئی اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 سال تک بادشاہی کریں گے۔ مکاشفہ 20 آیات 12 سے 15 تک۔ اور میں نے مردوں کو چھوٹے اور بڑے خدا کے سامنے کھڑے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئیں، اور ایک اور کتاب بھی کھولی گئی جو زندگی کی کتاب ہے، اور مردوں کا انصاف ان چیزوں کے مطابق کیا گیا جو کتاب میں لکھی تھیں۔ اب یہ سنیں، ان کے اعمال کے مطابق۔ اور سمندر نے اپنے اندر کے مردے واپس کر دیے، اور موت اور جہنم نے اپنے اندر کے مردے واپس کر دیے، اور ہر ایک کا انصاف اس کے اعمال کے مطابق کیا گیا، اور موت اور جہنم کو آگ کی جھیل میں ڈال دیا گیا۔ یہی دوسری موت ہے، اور جس کا نام کتاب حیات میں لکھا نہ ملا اسے بھی آگ کی جھیل میں ڈال دیا گیا۔ واہ! کوئی وہاں جانا نہیں چاہے گا، کوئی بھی یہ تجربہ نہیں کرنا چاہے گا۔ 3 قیامتیں ہوئی۔ پہلی قیامت ریپچر میں ہوگی، مردے سب سے پہلے جی اٹھیں گے، اور جو زندہ ہوں گے وہ ہلا میں اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ یہاں ملتا ہے، ہم پہلے ہی سے پڑھ چکے ہیں، لیکن میں آپ کو دوبارہ اس کا حوالہ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ پہلا تھیسلونیکیوں 4 آیت 15 سے 18 میں ملتا ہے۔ یہ پہلی قیامت ہی ہے۔ دوسری قیامت نجات یافتہ لوگوں کے لیے مصیبت کے بعد ہوگی۔ یہ شہداء کی قیامت ہے، وہ سب لوگ جن کے سر قلم کیے گئے یا قتل کیے گئے کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھ یا پیشانی پر نشان لینے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے درندے کے الفاظ کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں قتل کر دیا گیا۔ تو نجات یافتہ لوگوں کے لیے دوسری قیامت مصیبت کے بعد ہوتی ہے۔ یہ شہداء کی قیامت ہے۔ جو لوگ نشان قبول نہیں کرتے یا درندے کی عبادت نہیں کرتے، ان کے سر قلم کیے جاتے ہیں۔ اور یہ یہاں ملتا ہے۔ کیا آپ کے نوٹس تیار ہے؟ کیا آپ کے پاس وہ قلم ہے؟ یہ مکاشفہ باب 2 آیت 12 سے 15 میں ملتا ہے۔ اب تیسری قیامت نجات نہ پانے والوں کے لیے ہے۔ 1000 سالہ بادشاہی کے بعد، رفتار کے بعد، پہلی رفتار میں ہوا میں اٹھائی جانے کے بعد، دوسری رفتار کے بعد، 1000 سالہ بادشاہی کے بعد شہداء آئیں گے۔ یہ تیسری قیامت ہے۔ اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد وہ سب لوگ جو بغیر ایمان کے مرے، جنہوں نے دوبارہ جنم نہیں لیا، یہ قیامت انہی کے لیے ہے۔ مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کے بعد یہ قیامت واقع ہوگی۔ میرے دوست، یہ بات مکاشفہ باب 20 آیت 12 میں ملتی ہے۔ مجھے یہ دوبارہ بیان کرنے دیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے اچھی طرح سمجھیں۔ یہ مسیح کی تعلیمات ہیں، ہمیں یہ ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ مجھے یہاں دوبارہ جانے دیں۔ 1 کرنتھیوں باب 15 آیات 51 سے 54 تک۔ دیکھو، میں تمہیں ایک بھید بتاتا ہوں۔ ہم سب نہیں سوئیں گے، لیکن ہم سب بدل جائیں گے۔ ایک لمحے میں، پلک جھپکنے کی دیر میں، آخری نرسنگے پر، کیونکہ نرسنگا بجے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھائے جائیں گے اور ہم بدل جائیں گے، کیونکہ اس فانی کو غیر فانی پہننا ضروری ہے اور اس مرنے والے کو لازمی ہے کہ وہ امرتا اوڑھ لے۔ بس جب یہ فانی غیر فانی پہن لے گا اور یہ مرنے والا امرتا اوڑھ لے گا، تب یہ بات پوری ہو جائے گی۔ وہ قول جو لکھا ہے، موت فتح میں نگل لی گئی ہے۔ فلپیوں میں یہ آیات دوبارہ پڑھ لاؤں۔ فلپیوں باب 3 آیت 20 سے 21 تک۔ کیونکہ ہماری شہریت آسمان پر ہے، جہاں سے ہم نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کا انتظار بھی کرتے ہیں۔ وہ ہمارے ذلیل جسم کو بدل دے گا تاکہ وہ اپنے جلالی جسم کی مانند ہو جائے، اس قدرت کے مطابق جس سے وہ سب چیزوں کو اپنے تابع کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، ہمارے پاس پہلی قیامت ہے، اور یہ پہلی قیامت اس وقت ہوگی جب رفع ہوگا، جب مسیح میں مرنے والے پہلے اٹھیں گے، اور پھر جو زندہ ہوں گے وہ ہوا میں اٹھا لیے جائیں گے۔
دوسرا رفع وہ 1000 سالہ بادشاہی کے بعد ہوگا، جب مسیح آئے گا، اپنا تخت قائم کرے گا اور 1000 سال تک حکومت کرے گا۔ اور پھر سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ 1000 سال کے بعد لوسیفر کو دوبارہ چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ وہ سب لوگ جو شادی شدہ ہیں اور جن کے ہاں بچے پیدا ہوئے ہیں، ان لوگوں کو آزمایا جانا ضروری ہے۔ انہیں یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ برائی اور بھلائی کے درمیان انتخاب کر سکیں جو کچھ وہاں ہوتا ہے۔ تو ہمیں پہلی قیامت ملتی ہے رفع، اور مسیح میں مرنے والے پہلے آئیں گے اور پھر وہ جو رفع میں اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہمارے پاس دوسری قیامت ہے۔ یہ قیامت 1000 سالہ بادشاہی کے بعد ہے، وہ 1000 سال جب وہ لوگ مر گئے تھے۔ اسے شہداء کی قیامت کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو مارے گئے، جن کے سر قلم کیے گئے، انہیں اس لیے قتل کیا گیا کہ انہوں نے دجال کی عبادت نہیں کی، اور یہی کچھ ہوا، انہیں دوبارہ زندہ کیا گیا۔ بالکل آخری تیسری قیامت، تو وہ پہلی دو قیامتیں ایمان والوں کے لیے ہیں۔ بالکل آخری قیامت نجات نہ پانے والوں کے لیے ہے۔ جب 1000 سالہ بادشاہی ختم ہو جائے گی تو مردے، سمندر، قبر سب اپنے مردے واپس کر دیں گے، یعنی وہ سب جو ایمان نہیں لائے، اور ان سب کا حساب ہوگا اور ان پر دوسری موت مسلط کی جائے گی۔ یار میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میں ان میں شامل ہوں۔ یار میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں، میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میں ان میں شامل ہوں۔ تو پہلی قیامت 1 تھسلنیکیوں 4 آیت 15 سے 18 میں ملتی ہے، یعنی پہلی قیامت۔ دوسری قیامت مکاشفہ 2 آیت 12 سے 15 میں ملتی ہے، اور تیسری قیامت مکاشفہ 20 آیت 12 میں ملتی ہے۔ تو ان میں سے 2 مکاشفہ میں ہے اور ایک تھیسلونیکیوں میں ہے۔ یہ مسیح کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں کہ یہ کیسے ہے۔ ہم اب اختتام کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ بس مسیح کے تعلیمات کے اصولوں کو چھوڑ کر ہم کمال کی طرف بڑھیں، مردہ اعمال سے توبہ، خدا پر ایمان، بپتسموں کی تعلیم، ہاتھ رکھنے، مردوں کی قیامت اور ابدی عدالت کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں۔ اگر خدا نے چاہا تو ہم یہ کریں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، ان میں سے ہر ایک پر ہم نے آگے بڑھ کر تعلیم دی ہے۔ اب یہ جو ہے وہ مردوں میں سے قیامت کے بارے میں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ چاہے آپ نجات پا چکے ہوں، ایمان والوں کے لیے بھی ایک عدالت ہوگی۔ آپ سے ہر فضول بات کا حساب لیا جائے گا۔ آپ سے اس جسم میں کیے گئے اعمال کا بھی حساب لیا جائے گا۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا، ان کا بھی حساب ہوگا۔ یہ نہ سوچیں کہ میں بچ گیا ہوں، سب ویسے ہی رہے گا اور میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ نہیں، آپ کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اب یہ مفت تحفہ ہے، اس میں کوئی عمل شامل نہیں۔ آپ کو نجات ملی تھی، کوئی فخر نہیں کر سکتا، یہ تحفہ تھا۔ اب پولس لکھتا ہے کہ نجات پانے کے بعد اسے عملی جامہ پہناؤ، اس کے امین بنو، پاکیزگی سے چلو، راز بازی سے چلو، خداوند یسوع مسیح کے سچے نمائندے بنو۔ جانتے ہیں کیا؟ شاید کسی وجہ سے ابھی تک نئے سرے سے نہیں پیدا ہوئے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ آپ کی نئی پیدائش ضروری ہے۔ میں آپ کو یسوع کو نجات دہندہ قبول کرنے یا دوبارہ عہد کرنے کا موقع دینا چاہتا ہوں، اور شاید آپ گمراہ ہو چکے ہیں۔ یہ دعا کریں، کہیں میں ہر اس شخص کو معاف کرتا ہوں جس نے کبھی مجھے تکلیف دی۔ میں خود کو بھی معاف کرتا ہوں۔ میں اپنا سارا ماضی چھوڑ دیتا ہوں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اس نے میرے گناہوں کے لیے جان دی، اور پھر میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، بالکل اسی طرح جیسے یہ تعلیم قیامت کے بارے میں تھی۔ مسیح 3 دن بعد مردوں میں سے جی اٹھا۔ میرے خداوند اور نجات دہندہ بن جائیں اور میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیں۔ میں نئے سرے سے پیدا ہونا چاہتا ہوں، میرے خداوند بن جائیں۔ وہ نہ صرف ہمارے گناہوں کے لیے جان دی، بلکہ ہماری شفا اور بیماریوں کے لیے بھی مار کھائی۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو اپنا ہاتھ کہیں رکھیں۔ درد، رسولی، بہرا کان، خراب آنکھ، جہاں کہیں بھی آپ کو درد، بیماری یا مرض ہے، وہاں اپنا ہاتھ رکھیں۔ آج آپ کے ہاتھ وہ ہوں گے جو شفا لائیں گے۔ میں آواز بنوں گا۔ میں ہر لعنت، جادو اور ٹونے کی طاقت کو توڑتا ہوں۔ میں اسے ابھی یسوع کے نام پر توڑتا ہوں۔ میں آپ کو ہر بدکاری سے بری کرتا ہوں، وہ سزا جو آپ کے ماں باپ اور آباء و اجداد کے گناہوں کی وجہ سے آئی تھی۔ میں اس کی طاقت کو ابھی یسوع کے نام پر توڑتا ہوں۔ اندھا پن، بہرا پن دور ہو جا۔ گونگے جنات نکنف، ان کی زبانیں یسوع کے نام پر آزاد ہو جائیں۔ گٹھیا، پروسٹیٹائٹس، فائبرومائلجیا، ہر درد دور ہو جاؤ۔ کینسر بیماری اس جسم سے نکل جاؤ۔ میں تم جنات کو یسوع کے نام پر واپس آنے سے منع کرتا ہوں۔ رسولیاں گھل جائیں، گلپیاں غائب ہو جائیں، ان کے جسموں سے گر جائے ابھی یسوع کے نام پر۔ شیطان، تو یسوع مسیح کے خون سے شکست کھا چکا ہے۔ ہم تیرے خلاف آتے ہیں اور تجھے کہتے ہیں،
خدا کے لوگوں کو آزاد کر دے، ذہنی بے چینی دور ہو جائے۔ اگر آپ نے ابھی دل دیا یا شفا پائی ہے تو وہ کام کریں جو پہلے ناممکن تھے۔ رسولیہ ختم ہو گئی، اب آپ بہتر دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ ایک ای میل ایڈریس اور ایک واٹس ایپ نمبر، آپ ہمیں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں ای میل بھیج سکتے ہیں، ہمیں بتائیں کہ اللہ نے آپ کے لیے کیا کیا ہے۔ ہم آپ کے ساتھ خوشی منانا چاہتے ہیں۔ اور فیتھ از ناؤ میں ٹیوننگ کے لیے آپ کا شکریہ۔ یہ ڈاکٹر ہے برائن ایڈمز، میں آپ کے لیے روزمرہ کے معجزات کی توقع کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اگلی بار تک